आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। कल फिर छुट्टी कर ली कि साईं मुँह कलते है। मैं सिंध में हूँ आजकल, आपको मालूम है। देखिए जनाब, पहली गुफ्तगू तो यकीनन हमास की है, दूसरी सिंध में इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स की, वेस्टर्न वर्ल्ड के डिप्लोमेट्स की, अमेरिकन डिप्लोमेट्स की बड़ी, क्या कहूँ, अजीब सरगर्मियाँ है। पुरस्कार कहते हुए तो अजीब सा लगता है यूँ कि ओपन है, सबको पता आ रहे हैं कि पॉलिश भी यहाँ है और कई ममालिक के, और जर्नलिस्टों से मुलाकातें हो रही हैं, ताजरों से मुलाकातें हो रही हैं, और मेरे पास डिटेल बहुत है मगर ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं तो मैं कर नहीं सकूँगा। मैं इतना ही बताऊँगा कि बहुत सीरियस मामला नज़र आते हैं कि अब वो पल्स ली जा रही है, अवामी पल्स देखा जा रहा है कि यहाँ सिचुएशन, ग्राउंड रियलिटीज़ अब हैं क्या। फिर यकीनन नवाज शरीफ पे बात करेंगे, वो कि आप सब सुन चुके हैं कि जस्टिस फाइज ईसा क्या फैसले से निकला है और क्या सोचा था, क्या सामने आया है, मुख्तसरन बात करेंगे। पहले तो देखें जी, हमास और इसराइल जंग। इसराइल ने साफ ऐलान कर दिया है कि जी कि गज़ा का एक बड़ा हिस्सा जहाँ 1.1 मिलियन लोग, 11 लाख लोग रहते हैं, आप उन्हें खाली करके जुनूब की तरफ पीछे धकेलने की बातें हो रही हैं, तो जिस पे यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि ये नामुमकिनात में से है और ऐसा कोई इक़दाम किसी बड़ी खुरीरी के बगैर मुमकिन नहीं है। और इसराइल ने ज़मीनी फ़ौज भेजने की, ज़मीनी हमलों की भी बातें शुरू करती हैं। लड़ाई बढ़ रही है, ये तो आपको सबको पता है कि अब वहाँ न खाने को है, न पीने को है, और न बिजली है, न गैस है। हॉस्पिटल में इवन वेंटिलेटर चलाने के लिए भी बिजली नहीं है, और बमबारी है कि हालात ये हैं कि बड़े फ़ख्र से बताया जा रहा है कि जैसे हमास ने कहा कि हमने 5000 गोले 2 घंटे में बरसाए और फिर 2000 और बरसाए, तो इसराइल भी बड़े फ़ख्र से कह रहा है कि हमने 6000 गोले अब तक बरसाए। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि 13,000 खूनी गोले एक दूसरे पर बरसाए गए हों और हम अभी भी अपने आप को दुनिया में महज़िब तसव्वुर करते हैं। इससे बड़ा कोई और अलमिया हो सकता है कि हम महज़िब भी हैं। बर्बरियत, जुल्म की आखिरी हद है और दोनों तरफ से है। हम इस बहस में क्या पढ़ें कि हमास क्या है और इसराइल क्या है, ये मफादात की अगर जंग को इस गौर से देखें। अच्छा, ये ज़हन में रखें कि जो ख़ित्ता है गज़ा, आज इंडिपेंडेंट उर्दू में हमारे छोटे भाई अजहर, सजाद अजहर ने एक बड़ा तवील आर्टिकल लिखा है, बड़ा इन्वेस्टिगेटिव, कि तहजीबों का गहवारा है कि यहाँ दर्जनों मुख्तलिफ तहजीबें पाई जाती हैं, और यहाँ रोमन भी रह चुके हैं, बरतानवी भी रह चुके हैं, सल्तनत उस्मानिया भी रह चुकी है, इजिप्ट भी रह चुका है, मतलब मुख्तलिफ कौमें मुख्तलिफ टाइमिंग में, और ये बारहा बर्बाद होता रहा है। तो मैं अब ये कहूँगा कि इस तहजीब के गहवारे में और तहजीबों के चौराहे पर तहजीबों का बहुत बड़ा तसादुम होने को है कि शाम, लबनान, ईरान तो ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, और बाकी मुल्कों को अराउंड के सराउंडिंग में जो है उन्हें पुश किया जा रहा है कि उनके अवाम बिखर जाएंगे। अच्छा, ये नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप है चारों तरफ। ये समझें बुलबुले पे बैठे हैं ना, कि किसी वक्त भी बुलबुला फट जाएगा और कहीं से कहीं बात चली जाएगी कि ऑस्टिन राइड, मेरे मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर सेक्रेटरी, भी पहुँचे हुए हैं। ब्लिंकन, टोनी ब्लिंकन जो हैं, एंथोनी ब्लिंकन, वो वहाँ ऑलरेडी 2 दिन से हैं, और उन्होंने 5 सराउंडिंग के मुल्कों में अपना दौरा एक्सटेंड किया है कि कतर भी जाएंगे। कतर, जहाँ इस्माइल हानिया बैठे हुए हैं,
حماس کے سربراہ جو عیش کرتے ہیں اور جن کے اشارے پر غزہ میں تباہی مچتی ہے اور 100-200 یہودی مار کر پھر اپنی فتح کے جنگ جھنڈے گاڑے جاتے ہیں، جب 1000 2000 4000 غزہ میں لوگ مر جاتے ہیں اور پھر چندے جمع ہوتے ہیں بڑے پیمانے پر تعمیر نو کے نام پر، جس کا کبھی آڈٹ نہیں ہوا۔ خرابیاں سی خرابیاں ہیں، خامیاں سی خامیاں ہیں، مگر فسانے قصے جب پوری دنیا میں جہاد کے نعرے لگ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ تلواریں ننگی کھینچی ہوئی ہیں اور اپنا کتھاسس کر کے آرام سے رات کو سکون سے سو جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اس سے کشیدگی میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ اور ہر طرف یہی ہے کہ کہیں اقتدار بچانے کے لیے ہو رہا ہے کہ اب نیتن یاہو جس کے خلاف پورا اسرائیلی میڈیا کھڑا ہو گیا ہے، پوری عوام کھڑی ہو گئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ ان کی غفلت، نااہلی، سستی، انتہا پسندی اور جانے کون کون سے الزام لگا کے کہ اب یہ استعفیٰ دے دیں، مگر وہ اس جنگ کو بڑا کریں گے، کیونکہ ان کا کیا جاتا ہے، معصوم بچے مارے جائیں گے غریبوں کے۔ اچھا دنیا میں کہیں جنگ ہو، مذہب کے نام پر ہو، سوشو پولیٹیکل آسپیکٹ میں ہو، مارے آپ غریب جاتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ، بس یہ ذہن میں رکھیں، یہ اشرافیہ کہیں نہیں مرتی۔ وہ ہمارے امریکہ میں ریپبلکن ساؤتھ کیرولینا کے ایک سینیٹر ہیں، بڑے ڈائی ہارٹ، ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے حزب اللہ کو کہا ہے کہ دے پلے ویری اسمارٹ، اور جس پہ بڑا کورام مچ گیا امریکہ میں کہ جی اسرائیل میں بھی کہ جناب یہ ہماری سالمیت کے خلاف بیان ہے۔ ان کے چاہنے والے لنزے گرام نے کہا ہے کہ یہ ریلیجیس وار ہے اور میک اٹ پلین فیلڈ، میک اٹ فیلڈ پلین، مطلب سب کو صاف کر دو، غزہ کو مار ڈالو، کہ ریپبلکن بڑا کنزرویٹو ووٹ، یہودی سپورٹ، تو ہر طرف یہی ہے۔ پاکستان میں بھی جہاد کے نعرے لگ رہے ہیں، لالا سراج الحق سے لے کر مطلب جدھر جائیے جلوس نکلنے شروع ہو گئے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ تو قتل عام ایسا ہو رہا ہے کہ بس یہودی صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے۔ مگر ذہنی حالت یہ ہے کہ ایک پوسٹ سنیے جو فرماتے ہیں، جس میں کہ ایک تصویر لگائی ہے کہ یہودی سپاہیوں کو مارا جا رہا ہے، تو کہ یہ تصویر دیکھ کے کلیجے کو ٹھنڈ پہ گئی ہے اور جگر صاف ہو گیا ہے اور دماغ میں سکون آ گیا ہے۔ تو اس کے برابر میں ایک تصویر لگی ہے کہ فلسطینی لاشیں ننگی پڑی ہیں، کہ دیکھیں اسرائیل کتنا بروٹل ہے، کتنا بے حس ہے کہ مارنے کے بعد لاشوں کو بھی ننگا کر دیا۔ اب ان دو تصویروں کا موازنہ کریں اور سوچ دیکھیں، وہ انسان نہیں ہے جب تو آپ کی ٹھنڈ بیٹھ جاتی ہے۔ آنے والے دن بہت خطرناک ہیں، اور بس یہ ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کے برادر امہ کہلاتے ہیں نا، اسلامی ممالک، یہ ٹرکی جو ہے نا $8 بلین کے اراؤنڈ ٹریڈ کرتا ہے اسرائیل سے، اور وہ ایجپٹ ہے نا جس نے پہلی جنگ لڑی 1967 میں، وٹ آئی ریممبر۔ یہ غزہ کا ایک دروازہ اسرائیل میں کھلتا ہے تو دوسرا ایجپٹ میں کھلتا ہے، جس نے انتہائی سختی سے اور بڑے خوبصورتی سے بند کر رکھا ہے۔ تو جتنا شور مچائیں گے، جتنا ہنگامہ کریں گے، جتنے نعرے لگائیں گے، آج کی دنیا میں نعروں سے نہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، اور ہمیشہ سے زندگی عمل سے ہی بنتی تھی۔ تو آپ کے جو سراؤنڈنگ میں معاملات ہیں ان کو غور سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تباہی لاتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں لاتے۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ دیکھیں جی، سندھ، یہ پورا علاقہ، بلکہ کہنا چاہیے پورا ملک کچرے کے ڈھیر پہ رکھا ہوا ہے۔ یہاں گورننس نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس میں دلچسپ ترین اپنے نئے گراں وزیر اعظم کا بیان سنیے کہ جی بلوچستان میں 2 چیلنجز کا سامنا ہے، ایک سیکیورٹی ایشو اور ایک گورننس۔ اس کے بعد کوئی چیز باقی بچتی ہے؟ ایک ریاست میں
اگر سیکورٹی بھی نہیں ہے اور گورننس بھی نہیں ہے، گورننس سے مطلب سارے ادارے، آپ کا ہیلتھ سسٹم، آپ کی ایجوکیشن، آپ کی روزگار، آپ کی تعلیم، آل اسپیکٹ آف لائف، یہ گورننس ہے. اگر یہ مینیج ہو رہے ہے ویل پراپرلی تو یہ گڈ گورننس ہے، اور نہیں ہو رہی تو بیڈ گورننس ہے. پھر وہ آگے چل کر مزید کہتے ہیں کہ مالی بد انتظامی عروج پر ہے. اچھا، یہ صرف بلوچستان میں ہے؟ یہ پورے ملک میں ہے. آپ نے یہ خبر بھی ساتھ میں سنی ہوگی کہ اسی بلوچستان میں جہاں بیڈ گورننس کی اور لیک آف سیکورٹی کی بات ہو رہی ہے، کہ ایک وزیر جو بھی پچھلے دنوں حکومت ختم ہوئی ہے، اس کے وزیر سے 4 گھر ہیں اس کے پاس، 3 بڑی مشکلوں سے چھڑا لیے گئے ہیں. اب گورننس کے لیے میں اور آپ جائیں گے، سیکورٹی میں اور آپ پرووائڈ کریں گے، مالی انتظامات ہم درست کریں گے. تو اس ریاست کا ایک المیہ یہ بن چکا ہے کہ ہر چیز بکھر چکی ہے. اس میں صرف نعرے رہ گئے ہر سطح پر. عوام بھی جہاد کے نعروں سے لے کر، فساد کے نعروں سے لے کر، وہ فلسطین ہو، کشمیر ہو، زندگی کے ہر معاملے میں نعرے، ایک دوسرے کے حق میں، ایک دوسرے کے خلاف نعروں کے علاوہ، اور ریاست بھی اس کے علاوہ کچھ اور کوئی کام نہیں جانتی. تو جب پرائم منسٹر یہ کہتا ہو کہ گورننس ہی نہیں ہے اور سیکورٹی نہیں ہے تو ریاست کیسی؟ غور کریں. پھر ساتھ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آ رہا ہے آزمودہ نسخہ، کہ وہی ہے جو ان مسائل کا حل ہے. ان کی اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو سب نظر آ جائے گا. مگر اب وہ آ رہے ہیں اس فیصلے کے بعد کہ ان کی نااہلی مستقل ہو چکی ہے. وہ کیسے تبدیل ہوگی؟ کچھ قانون دان کہتے بھی ہیں کہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، مگر شاید ہو جائے. جو سب سے پہلے میرا تو اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں، میں یہ مانتا ہوں کہ نواز شریف کو سزا غلط ہوئی، اور بالکل غلط ہوئی، مگر اسی سپریم کورٹ نے سزا دی ہے نا. اسے ریورس کرنے کا کوئی طریقہ کار ہوگا، کوئی آئینی شق ہوگی، کوئی اخلاقیات ہوں گی. مطلب جو سوشو نارمس ہوتی ہیں انسانی زندگی میں، یا ریلیجیس نارمس ہوتی ہیں، انہیں کی بیس پہ انصاف اور قانون کے فیصلے ہوتے ہیں نا. اچھا، غریب آدمی تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا، 3 جنم کیا، اس کی 7 پشتیں جنم نہیں کر سکتی کہ کسی کو سزا ہو جائے، غلط یا صحیح. اسے وہ بیمار ہو یا نہ ہو، اسے باہر ملک اس کے خرچے پر چارٹر طیارے پر باہر بھیج دیا جائے کہ وہ اچھا حضور، یہ 50 روپے کا اسٹام ہم نے ضمانت کے لیے رکھا ہے، آپ کا دل چاہے تو لوٹ آئیے گا، نہیں آئے تو کوئی بات نہیں. وہ 4 سال وہ وہاں رہ کر واپس آ رہا ہو، وہ کسی ہاسپٹل نہیں گیا، کسی نے جاتے نہیں دیکھا، کبھی کوئی خبر نہیں چھپی. اب وہ 4 سال کے بعد آ رہا ہے تو جیل نہیں جا رہا. بار بار کہہ رہا ہوں کہ مانا کہ غلط سزا ہوئی تھی، مگر ابھی وہ اس سزا کے تابع ہیں نا. تو انہیں تو جیل جانا چاہیے تھا. وہ مفرور تھے، وہ چند ہفتوں کے لیے گئے تھے، مگر نہیں، وہ پہلے جلسے سے خطاب کریں گے. کیا کہ پہلے جلسے سے خطاب کریں گے اور پھر وہ سرنڈر کریں گے. کیا تماشا بنایا آپ نے ریاست کا، کیا تماشا بنایا ہے، اور کیسا بنایا ہے کہ ہنسنے کو بھی دل نہیں کرتا. اب تو کسی مہذب سویلائز معاشرے میں، خیر مہذب معاشرے تو اب رہے نہیں، جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں سب طرف کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے کہ طاقت کہ 2 ہی مذہب رہ گئے ہیں، 2 ہی زبانیں ہیں، 2 ہی قبیلے ہیں، غریب اور امیر کا، طاقت کا اور کمزور کا. تو جناب سچویشن یہ ہے کہ سندھ میں 5 روز تک امریکن ایمبیسڈر رہے. جیکم آباد، خیرپور، لاڑکانہ، میرپور، سکھر، گھوٹکی، پوری سراؤنڈنگ میں جاتے تھے. رات کو ایک پرائیویٹ گیسٹ ہاؤس میں آ کے ٹھہرتے تھے. تاجروں سے بھی مل رہے ہیں، اور صاحب سے بھی مل رہے ہیں، اور مختلف شعبۂ زندگی کے لوگوں سے مل رہے ہیں، اور سب کچھ جاننا چاہتے ہیں کہ کچے کا ڈاکو کا پرابلم کیا ہے، اور فورس کنورژن کیا ہے، ہیلتھ کا سسٹم کیا ہے. میں بہت سی باتیں جانتا ہوں، مگر میں یوں نہیں کہوں گا
کہ آف دا ریکڈ کچھ میٹنگز ہیں، مجھے بھی کچھ لوگوں نے آف دا ریکڈ بتائی ہیں. بس میں اتنا بتا دوں کہ اتنا ضرور کہا گیا امریکن کونسلیٹ جنرل سے کہ چائنا تو یہاں کوئی ویلفیئر کا کام نہیں کرتا کچھ بھی، مگر لوگ اسے پسند کرتے ہیں. آپ کے درجنوں سینکڑوں اور برسا برس 70 سال سے ایک سے بڑھ کر ایک عوامی مفاد میں ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہیں، مگر لوگ آپ کو ناپسند کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی چائنا کو بیانیہ بنانا آتا ہے، ہمیں بیانیہ نہیں بنانا آتا. تو جس پہ کہنے والوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں عوام سمجھتے ہیں کہ یہاں ہمارے سیاستدانوں کو اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو آپ چلاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وی وش وی کوڈ. تو بہرحال بات یہ ہے جناب کہ یہاں چیلنجز بہت ہیں، بہت بڑے پیمانے پہ ہیں اور کسی کی نگاہ نہیں ہے. انتخابات نہیں ہوں گے بتا کر پھر جا رہا ہوں. کہنے والے کہتے ہیں 1.5-2 سال تک کوئی انتخابات کی امید نہیں ہے، روز نئے واقعات ہوں گے ان انتخابات کو پیچھے دھکیلنے کے لیے. اور 1.5-2 سال کے بعد کس شکل میں ہوں گے، کون کون ہوگا کون کون نہیں ہوگا. خان صاحب دیکھیں، خان صاحب کے لیے تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ان موجود سچویشن میں جو خان صاحب نے کیا ہے، اور محسن کشی کہیں گے نا کہ جن کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئے انہی پہ برس پڑے اور ان کے خلاف باقاعدہ ایک کمپین لانچ کی. کوئی مانے کوئی نہ مانے، یہ تو میں ماننے کو تیار ہوں کہ جب حملے کی تیاری کی گئی تو انہوں نے کہا آنے دو، مگر تیاری تو کی گئی تھی کہ باغی انقلابی اور وطن کے زمین کے بلکہ کہنا چاہیے کہ انویٹرز کے خلاف جو ہے نا حلف لیے جاتے ہیں کہ لڑیں گے مریں گے، ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. مگر ایک مہذب ریاست جو کہلاتی ہو، جس کا کانسٹیٹیوشن ہو، جس کی پارلیمنٹ ہو، جس میں سپریم کورٹ ہو، جس میں سیاسی جماعتیں ہوں، جہاں اپوزیشن ہو، جہاں بولنے کا کسی بھی حد تک حق حاصل ہو، وہاں آپ حلف لیں تو کچھ تو دال میں کالا ہے، کچھ تو دال میں کالا ہے. اچھا دیکھیں، یہ جو مجھ سے بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ خان صاحب کے جیل سے بیانات آ رہے ہیں کہ میں صحت مند ہوں اور میں جیل میں ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا ہے، میرا کمرہ چھوٹا ہے، کیڑے ہیں، فلانا ہے، اور آزادی کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں، آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، ہم نے آخری فتح ہماری ہوگی. یہ سب ان کے ٹرولر کر رہے ہیں. خان صاحب کا ان بیانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ٹرولر جو ہیں خان صاحب کے ذہن میں رکھیے گا، یہ جھوٹ کو فروغ دے رہے ہیں. روز ایسی ایسی خبریں پھیلاتے ہیں جس کا تاریخ میں کیا کہیں وجود ہی نہیں ملتا. بہرحال آج کے حوالے سے میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ آپ سے کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.